अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी तरफ से आपको आज का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम बात करेंगे कुछ इंसानी मामलात के हवाले से, उनके बारे में कि उन्हें किस तरह का होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ज़माना बदल गया है, अब सीधा साधा रहने का वक्त नहीं है हमारे पास, कि अब हमें बात करते हुए यहाँ तक भी देखना पड़ता है कि सामने कौन है और किस किस्म का इंसान है, इसलिए कि हम उसके मुताबिक उसके साथ बर्ताव कर सकें। जैसा शख्स हो उसके सामने अपना आप वैसा ही रख सकें। लेकिन इस सारे अंदाज़े में हम ये भूल जाते हैं कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, और ये कि सच कहने और सीधी बात करने में ही हमारी भलाई भी है, क्योंकि शफ़ाफ़ अल्फाज से बेहतर कोई जवाब नहीं होता है। हम बात को अपने मुताबिक फेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड ऐसा होता है कि वो बात खुद ब खुद वाज़े हो जाती है और सामने आ जाती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वो सामने ज़रूर आती है। आप जितना मर्ज़ी बड़ा झूठ बोल लें, लेकिन वो झूठ सामने ज़रूर आता है, और तब हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। हमें मुआशरे में भी नदामत का सामना करना पड़ता है। देखा जाए ना तो फेयर डीलिंग्स का होना एन इंसाफ है, और इसका बुनियादी तकाज़ा भी ये है कि इसे हर किस्म की सूरत में कायम किया जाए, इसको बरकरार रखा जाए, इसको बैलेंस रखा जाए। मगर हम आजकल बड़ी आसानी से इसे दलाइल की नज़र कर देते हैं। हम आजकल एक अजीब किस्म के डिप्लोमेट बिहेवियर को तरजीह देते हैं, जो रवैया मेरे ख्याल से कहीं तो चले ठीक है, लेकिन अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो हमारी शख्सियत को दोहरी शख्सियत बना देता है। इसकी वजह से हमारे मुआशरे में हमारी कोई कांस्टेंट पहचान नहीं बन सकती है। आप ख़ुद सोचें कि भला इंसाफ की बात किए बग़ैर, चाहे वो अपने साथ ही हो या किसी और के साथ, कोई कैसे एक अच्छी पहचान बना सकता है। एक अच्छा किरदार तो उस शख्स का होता है ना, जो हमेशा सीधी बात करता है, जो सिर्फ वही बात करता है जो उसे सच लगती है। तो हमेशा सीधी और वाज़े बात करनी ही चाहिए जो सच के ज़्यादा करीब हो। वैसे भी मुआशरे का ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसाफ को फ़रोग़ दें। अपने कारोबारी मामलात में, ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में भी अपनी तमाम तर जो डीलिंग्स हैं उनको फेयर रखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसाफ पर मबनी बातचीत हो, मुआशरे में अखलाकियात हो और दयानतदारी को फ़रोग़ देती है। इससे ये होता है कि हर फ़र्द की साख में इजाफ़ा भी होता है और लोग आपस में ट्रस्ट भी बिल्डअप करते हैं, जिससे कह लें कि बाकी चीज़ें, आपके कारोबारी मामलात, आपके बाकी मामलात, आपके रिश्ते, आपकी बाकी चीज़ें जो है वो प्रिवेल होती हैं, उनमें और ज़्यादा मजबूती आती है और आप तरक्की की तरफ एट दी एंड बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहा होगा ना, तो एक एक करके अगर सभी इस पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे या उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मुआशरा ठीक होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए एक इंडिविजुअल से ही जनाब ये मुआशरा जो है तश्कील पाता है, और उसके बाद ये कम्युनिटीज़ बनती जाती हैं, सोसाइटीज़ बनती जाती हैं, और फिर जाके कहीं एक मुल्क बनता है और मुल्क आगे बढ़ता है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में फ़ेयर रहना चाहिए और गौर व फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं आँखों की सेहत के हवाले से। तो माहिर अमराज़ चश्म हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ना हर साल 2200 मरीज़ आँखों के सरतान में मुब्तला होते हैं, यानी कि आँखों के कैंसर में मुब्तला होते हैं, और हर साल इस तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। मरीज़ों में 30% तादाद बच्चों की होती है, जो कि बड़ी तशवीशनाक भी है। और आँखों के कैंसर का इलाज जो है वो इंतहाई पेचीदा होता है। एक तरफ कैंसर को कंट्रोल करना होता है और दूसरी तरफ बिगड़ जाने वाले हिस्से को असली हालत में भी लाना होता है। तो ट्यूमर यहाँ पर कैंसर को रोकना पहला चैलेंज होता है, और अगर फैल गया तो आपकी आँख भी ज़ाया हो सकती है और गफलत के नतीजे में मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इस बीमारी के मुतालिक आगाही के लिए आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन हाकान साहब को दावत दी है आज अपने स्टूडियो में, ताकि हम इस पेचीदा बीमारी के बारे में जान सकें कि किस तरह हमें इसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए, इसका इलाज किस तरह मुमकिन हो सकता है, और दूसरा कि ये इतनी एग्रीवेट क्यों करती जा रही है। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हाकान साहब मौजूद हैं।
ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. ڈاکٹر صاحب آنکھوں کا کینسر جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ ہر سال اس کی ڈیٹا میں یا اس کے نمبرز میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آنکھوں کا کینسر، ایک تو بتائیے کہ یہ ہوتا کس وجہ سے، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اچھا، آنکھوں میں کینسر جو بچوں میں ہوتا ہے اسے ہم ریٹنوبلاسٹوما کہتے ہیں. اچھا، جس کو عام زبان میں ہم بچپن میں ہونے والا آنکھ کے پردہ بصارت کا کینسر کہہ سکتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. پاکستان میں اس کی شرح اب باقی دنیا سے کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ جی ہمارے پاس اتنا زیادہ پریولنس ہے، انسیڈنس ہے اس ڈیزیز کا. لیکن کیونکہ میں اس بیماری کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا علاج کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، آئی نو کہ اس کا باقی دنیا میں جتنا اس کا انسیڈنس ہے اس سے کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ریٹنوبلاسٹوما کی تشخیص جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ریٹنوبلاسٹوما کیونکہ چھوٹے بچوں میں 6 ماہ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے، سال میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ صرف اسی ایج میں ہوتا ہے یا سوپر بھی ہو سکتا ہے؟ 3 سال سے پہلے، لیکن کسی بھی ایج میں 40 سال تک ہو سکتا ہے. 40 سال لیکن زیادہ شرح جو ہے وہ 3 سال سے کی عمر تک ہے بچوں میں، نیو بورن سے 3 سال کی عمر تک. ٹھیک ہے. تو اس میں ایشو کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری اس طرح کی ہو کیونکہ 3 سال کی عمر تک بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جی گھر میں جس سے پتہ چلے کہ بچے کی بینائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کی علامات جب تک ظاہر ہوتی ہیں تو ٹیومر جو کینسر ہے وہ آنکھ میں کافی بڑھ چکا ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک والدین میں سے سب سے زیادہ والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ٹیومر کی جو بنیادی علامات ہیں ان کے بارے میں علم رکھے اور اس کی بڑی سطح پہ اس کی اویئرنیس کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اگر انہیں اس طرح کی علامات اپنے چھوٹے بچوں میں نظر آئیں تو وہ فوراً ڈاکٹر ماہر امراض چشم سے رجوع کرے تاکہ اس کا بروقت تشخیص ہو سکے. تو کیا علامات ہو سکتی ہیں اس خاص طور پر بیماری کی بچوں کے اندر؟ اچھا، جو پہلی علامات میں سے ہے وہ ایک سمجھنے والی بات ہے. میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں اگر سمجھاؤں گا تو اسے ہم لیکوکوریا کہتے ہیں. لیکن اگر عام فہم میں پبلک کے علم کے لیے میں کہوں گا تو اس میں والدہ کو یا والد کو یا کسی عزیز کو بچے کی آنکھ کا جو یہ کالا حصہ ہے آنکھ کے درمیان، اس کے درمیان میں جس طرح سٹار از بلنکنگ، جس طرح ستارہ چمکتا ہے اس طرح یہ سفید سا نشان نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ سفید نشان مختلف بیماریوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سفید نشان ہے تو اس کی بروقت تشخیص کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اگر وہ ٹیومر ہے تو اس کا علاج جلدی شروع کیا. یہ سفید نشان واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا؟ یہ سفید نشان عموماً ایزیلی پک ہو جاتا ہے پیرنٹ سے، کیونکہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ جی کیوں آئے ہیں وہ، جی ہم نے 6 ماہ پہلے نا جی اپنے بچے کی آنکھ میں سفید سا تارا چمکتے دیکھا ہے، اب بچے کی آنکھ ٹیڑھی ہونی شروع ہو گئی ہے تو ہمیں ہے کہ ٹیڑھی کیوں ہو رہی ہے. بیسیکلی جو ارلیسٹ جو شروع میں علامات ہے وہ آنکھ کے کالے حصے میں سفید تارا سا نظر آنا ہے یا سفیدی سا نظر آنا ہے. پھر وقت کے ساتھ اس میں آنکھ ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، آنکھ سوج بھی سکتی ہے اور آنکھ سوج کے باہر تک بھی آ سکتی ہے. تو اس کی تشخیص کیونکہ تھوڑی سی مشکل ہے، مشکل ان سینس یہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں ان کا معائنہ کرنے کے لیے بچے کو بے ہوش کر کے اس کے آنکھ کے پردے کا معائنہ کیا جاتا ہے. اور اس میں جتنی جلدی بچے پریزنٹ کرتے ہیں اتنی ہی ارلی سٹیج میں ان کے علاج سے جو اچھے نتائج ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جتنی جلدی آئیں گے آپ اتنا ہی اچھا اور بہتر علاج اس کا ہو پائے گا. اچھا، پہلے مجھے بتائیں پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اگر یہ وہ جو وائٹ ڈاٹس یا وائٹ تارا سا آپ کہہ رہے وہ نظر آتا ہے تو کیا اس آنکھ میں اس بچے کی کیا بینائی بھی کم ہوتی جاتی ہے کیا؟ اور یہ آہستہ آہستہ اور زیادہ کم ہوتی جائے گی؟ بڑھتا جائے گا اور بینائی اور کم ہوتی جائے گی جب تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، جب تک علاج نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے یہ چیز بڑھتی جائے گی. بیسیکلی آنکھ کا پردہ بصارت اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی کیمرہ میں فلم ہوتی تھی. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا جو بھی عکس بنتا ہے دنیا کا، کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ آنکھ کے پردہ بصارت پہ بنتا ہے، پھر اس کو دماغ جو ہے پرسیو کرتا ہے.
تو یہ پردہ بصارت کا بیسکلی آنکھ کے اندر ایک پردہ بصارت جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں کہ اس کا ٹیومر ہے، اس لیے اس کا نام ریٹینو بلاسٹوما ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب شروع میں اس ٹیومر کا سائز ایک پی سائز مین ایک مٹر کے دانے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وقت پہ تشخیص نہ ہو تو یہ بڑھتا جاتا ہے. یہ آنکھ کے اندر والے پورے حصے کو اپنے آپ میں لے لیتا ہے، پھر آنکھ سے باہر آ جاتا ہے. اور ایون ہم نے نیگلیکٹڈ کیسز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح ایپل سائز کا ٹیومر ہے وہ آنکھ سے باہر آ رہا ہے. تو اس لیے اس کی بروقت تشخیص تبھی ہوگی جب پیرنٹس ویجیلنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر پیرنٹس ویجیلنٹ ہے تو وہ کسی بھی اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ جی ہم دم کر دیں وہ کر دیں. ٹھیک ہے، ہر اللہ کے کلام میں سب کے لیے بہتری ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو بتایا کہ پراپر تشخیص اور علاج کے لیے بیماری کے لیے رجوع کریں، تو ہمیں اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے. اب علاج کا تشخیص میں ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کے اندر اس ٹیومر کو دیکھا جائے، اس کا دیکھا جائے کہ اس کا کس گروپ میں ہے، کس سٹیج میں ہے جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں. پھر اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں جس میں ایم آر آئی ہے اور الٹرا ساؤنڈ ہے آنکھ کا، اور مزید خون کے ٹیسٹ ہیں جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جو کینسر ہے اس کا گریڈ کون سا ہے، آیا وہ جسم میں پھیلا تو نہیں ہے، اگر جسم میں پھیلا ہے تو کہاں پھیلا ہے، اور کیا کیا اس کی صورتحال ہے. پھر اس کو تشخیص کرتے ہیں. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اب علاج میں کیا ہے، اگر تو ہمارے ارلی سٹیجز میں، ارلی گروپس میں ہوتا ہے، جیسے گروپ اے ہے ارلی ہے، بی ہے ارلی ہے، سی ریلیٹیولی ارلی ہے، اگر ان 3 سٹیجز میں سے ٹیومر پریزنٹ کرتا ہے اور ہم تشخیص کر لیتے ہیں تو عموماً طریقہ علاج سے بینائی کا کچھ حصہ بھی بچ جاتا ہے، آنکھ بھی بچ جاتی ہے اور بچے کی جان بھی بچ جاتی ہے. لیکن اگر سی ڈی یا ای میں ہو تو عموماً بینائی بچنے کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ای سٹیج میں آنکھ کو بچانے کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور ایون یہ ہے کہ اگر اس سٹیج میں اگر پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو obviously جسم میں اس کے خلیے ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. مطلب اتنی خطرناک یہ بہت خطرناک ہے. اور پاکستان میں اس کا جو تناسب ہے، بلیو می، اگر میں کہوں تو میرے پاس مہینے میں 4 سے 5 بچے پریزنٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف بچے جو ہیں وہ پاکستان سے ہی نہیں، اور وہ زیادہ تر ان کی موروثی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، زیادہ میں موروثیت ہے. اور ہمارے پاس صرف پاکستان سے ہی نہیں، ہمارے نیبر کنٹری سے بھی پیشنٹ آتے ہیں جہاں پہ علاج کی سہولت نہیں ہے، تو دے نو اس کہ ان پاکستان وی آر ٹریٹنگ دس ڈیزیز. تو ہمارے پاس وہاں سے بھی جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں وہاں سے بھی پیشنٹ آتے ہیں. اور فارچونیٹلی آئی ایم ورکنگ آن دس ڈیزیز. میں اس ڈیزیز پہ 17 سال سے کام کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں پہ ساری سہولیات موجود ہیں اس ڈیزیز کے حوالے سے، کیا میسر ہیں؟ یہ ایک مشکل سا سوال ہے. اس کا جواب کیسے ممکن ہوئی وہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں ہونے والا ہر علاج کا طریقہ جو ریٹینو بلاسٹوما آنکھ کے پردہ بصارت کے لیے ہے وہ پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے پاس جدید ترین طریقہ علاج جو آنکھ میں نس کے تھرو کیموتھراپی کرنے والا ہے وہ بھی موجود ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں. اچھا، دوسرا لاسٹلی مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر پہلی سٹیجز میں پکڑ لی جاتی ہے، اس بیماری کو پکڑ لیا جاتا ہے تو کیا علاج ہو جاتا ہے اور پیشنٹ صحیح ہو جاتا ہے؟ کیا دوبارہ سے اس کے اکر ہونے کے چانسز ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اسی لیے اس بیماری کے دوبارہ ریکرنس، جسے دوبارہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ بیماری ختم ہو گئی ہے تو ہم بچوں کو عموماً میرے جو 100% بچے ہیں وہ 7 سال کی عمر تک میں انہیں فالو اپ پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا زیادہ دوبارہ ہونے کا عنصر جو ہے وہ پہلے 5 سال کی عمر میں ہے، پھر 7 سال میں کم ہو جاتا ہے، پھر ہم ان بچوں کو 7 سال سے لے کے 13 سال کی عمر تک فالو کرتے ہیں تھرو دیئر ریلیونٹ سٹیز آفٹھلمولوجسٹ. کیونکہ میرے پاس پیشنٹ پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جن بچوں میں چانس نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے ان کو ہم اپنے ان کے علاقوں میں جو آفٹھلمولوجسٹ ہیں ان کو ہم پراپر گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں. مطلب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دوبارہ بھی اس کے ری اکرنس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ پریونٹیو میئرز لینے ہیں، اور جس طرح جو علامات ڈاکٹر
صاحب نے بتائی ہیں, خاص طور پر ماؤں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے, بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے. اگر یہ بیماری آپ کو نظر آ رہی تو فوراً سے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں. پروفیسر ڈاکٹر حسین حقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اس بیماری کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہماری ہیلتھ کے حوالے سے, اور ہیلتھی رہنا ہم نے کس طرح ہے اس گرمی کے خاص طور پر موسم میں. اور گرمی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور اس گرمی کا توڑ یہ نکالا جاتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اپنے پانی کا استعمال کرنا ہے, لکوڈ زیادہ سے زیادہ لینے ہیں. اور آج ہم خاص طور پر انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سے شربت ہمیں پینے چاہیے, کون کون سے مشروبات کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. آج کل آپ باہر مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوں گے آلو بخارے اور املی کا شربت بہت زیادہ بک رہا ہے, گنے کی رو بہت زیادہ لوگ پی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی ستو کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, کچی لسی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, لیمو پانی جسے شکنجبین کہا جاتا ہے وہ بہت سے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. تو ان کے فائدے کیا ہیں اور کون کون سے لوگ ان کا انٹیک کر سکتے ہیں, کن کو ان کا انٹیک بالکل نہیں کرنا چاہیے, جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے معینہ بیگ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. معینہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. معینہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے نا, اس گرمی کا توڑ یہی ہے کہ یا تو آپ گھر سے باہر نہ نکلیں یا پھر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے, یا پھر مشروبات کا استعمال کریں. اور سادہ پانی بھی پینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, دل کر رہا ہوتا ہے کچھ ایسا لکوڈ یا کوئی ایسا مشروب ہو, کوئی جوس ہو جس سے ایٹ لیسٹ ہمارا پیٹ بھی بھر جائے, کہ ہمیں کھانا نہ پڑے, کیونکہ کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے اتنی گرمی میں. تو کس طرح کے ہمیں لکوڈز کا انٹیک کرنا چاہیے جو ہماری ہیلتھ کو بھی صحیح رکھے اور گرمی کا توڑ بھی نکالے؟ اچھا منیبہ, جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے نا, جس طرح ہمارے ہاسپٹل میں بھی گیسٹرو کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب اس موسم میں نا آپ کو سب سے زیادہ خیال ہائیجین اور کلینلینس کا رکھنا پڑتا ہے. تو سم ٹائمز جیسے آپ باہر سے لیا, بوائلڈ واٹر نہیں ہے یا روٹن فروٹس ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو وہ فٹافٹ پیٹ خراب کی طرف جائے گی. پہلے گرمی اور ڈی ہائیڈریشن ہے اور آپ کو کوئی پیٹ خراب کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اور برا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. تو سب سے زیادہ خیال تو نمبر 1 پہ یہ رکھیں گے, کوشش کریں خود بنا کے جتنی چیزیں پی سکیں, ہائیجین کا خیال زیادہ رکھیں. اور فروٹ جوسز سے ہم منع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہے اس سیزن کی, جو بھی فریش فروٹس ہیں. ایون اس میں جس طرح آج کل واٹر میلن ہے, اس کا واٹر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ ویسے بھی لیتے رہیں. فروٹ جوسز کا بھی استعمال کریں. اب وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کوئی ڈائبیٹک ہے یا وزن کم کر رہا ہے تو اس میں ماڈیفیکیشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شوگر کا استعمال کم کریں جو ویٹ کم کر رہے ہیں, یا کیلریز چیک رکھ رہے ہیں. اسی طرح فروٹ بلینڈ کر لیں جوس نکالنے کی بجائے, تاکہ فائبر ملتا رہے. اس کے ساتھ جیسے منٹ, لیمن, اس طرح کی فنکشنل فروٹس ڈالیں جو آپ کے لیے ویسے بھی فائدہ مند رہ سکتی ہیں. اور آپ نے بڑے اچھے اچھے ڈرنکس جیسے سکنجبین ہے, لسی ہے, یہ ہم ویسے بھی ایڈ کرتے رہتے ہیں ڈائٹ میں, کیونکہ اب موسم کی ریکوائرمنٹ ہے نا. ویسے یعنی اکثر ویٹ لاس والے پیشنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سکنجبین میں بھی تو سالٹ بھی زیادہ ہے, شوگر بھی زیادہ ہے, لیکن جس طرح سویٹنگ اور وہ والا موسم ہے نا, اگر آپ پی بھی لیتے ہیں اس کی کوانٹٹی چیک رکھ کے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جس طرح آپ نے واٹر میلن جوس کی بات کی ہے, تو واٹر میلن جوس زیادہ صحیح ہے یا ہول فروٹ ہمیں کھانا صحیح ہے؟ کیونکہ اب اس موسم میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زیادہ اگر وہ کھا بھی لیتے ہیں تو ہیضہ ہو رہا ہے یا پیٹ خراب, ڈائریا بھی ہو رہا ہے. ہاں ایسا ہے, لیکن ویسے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فروٹس جو ہے نا وہ جوسز سے پریفریبل ہیں, کہ ایک تو فائبر ملتا رہتا ہے اور ساری طرح کی چیزیں, لیکن ہمیں سیزنل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو اگر آپ کا جوس کا ہی دل کر رہا ہے جس طرح, تو آپ اس ٹائم فروٹ کھانے کا نہیں دل کر رہا تو آپ جوس بھی لے سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بس اس میں یہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ جس طرح کچھ فروٹس کو جوسر میں ڈالنے کی بجائے نا آپ ان کو بلینڈ کر لیا کریں تاکہ فائبر ضائع نہ ہو. صحیح, ہاں فائبر بڑا ضروری ہے ہمارے لینے کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ باقی وہی ہے کہ آپ پرسن ٹو پرسن تھوڑا کیلری کاؤنٹ میں اس کو ڈالتے جاتے ہیں. لیکن جو آج کل کے, جس طرح میں نا ایک بات کری تھی کہ ہماری متھ ہے جس طرح ہاٹ واٹر آپ کی فیٹ لاس کے لیے ہوتا ہے.
اب ایک پیشنٹ میرے پاس آئی ہے, وہ بیچاری اتنی گرمی میں بھی ہاٹ واٹر ہے, تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اتنی کوئی سزا نہیں آپ نے اپنے آپ کو دینی, اتنی گرمی بار پڑی ہے اور آپ گرم پانی پیتی جا رہے ہو. میں نے ایک بھی دن ٹھنڈا پانی نہیں پیا پھر بھی میرا وزن کم ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا, آپ جو ریکوائرمنٹ ہے نا ٹیمپریچر اس کے حساب سے رکھیں, ماڈریٹ ٹیمپریچر میں پی لیں آپ. اب یہ نہیں کہ آپ نے پورا اس کو بوائل کیا ہے, گرم کر کے پی رہے ہیں آپ اس کو روم ٹیمپریچر پانی پی لیں, نہ ٹھنڈا پیے. اور ویسے ٹھنڈے پانی کے نا اتنے ریسرچ نقصانات بھی نہیں ہے. اور آج کل جتنی گرمی ہے آپ کا دل یہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈا برف پانی ہو پھر ہی پیاس بجھتی ہے. ایون دو کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیاس لگ جاتی ہے. اچھا, جو لوگ سافٹ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں نا, ان کی پیاس بالکل ہی نہیں بجھتی, کیونکہ ان میں نا شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, جس طرح مطلب شوگر آپ کی پیاس کو نہیں بجھنے دیتا, زیادہ کریونگ ہوتی ہے آپ کو, زیادہ کریونگ ہوتی ہے. تو جس طرح سافٹ ڈرنکس کا استعمال بھی بہت ہی بڑھ گیا ہے, اور پیکج جوسز, اور اس میں جس میں فرکٹوز بہت زیادہ, یہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ہر جیسے یورک ایسڈ والے پیشنٹس کے لیے اچھا نہیں ہے, ڈائبٹیز والے پیشنٹس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ان سے بہتر ہے کہ آپ جو سیزنل فروٹ ہیں اس کو جوس فارم میں, بلینڈڈ فارم میں, را فارم میں, کسی بھی طرح لے لیں. بس اس میں آپ نے جو خیال رکھنا ہے نا, وہ کلینلینس کا خیال بہت, کیونکہ یہ موسم میں پیٹ خراب بہت کیسز, ہر دوسرا بندہ, اور پھر ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, پہلے ڈی ہائیڈریشن اتنی زیادہ ہے. تو پھر کیا, اچھا چلے جو بی پی کے پیشنٹ ہیں خاص طور پہ اس موسم میں, تو ان کا بی پی اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ ان کے لیے تو بڑا یہ خطرناک سا موسم ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کیا بہتر ہے زیادہ, جس طرح میں نے بات کی کہ شکنجبین پی سکتے ہیں ہم لوگ, کچی لسی پی سکتے ہیں گھر میں, ستو آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہے, کیا وہ پی سکتے ہیں, اور کس ماڈریشن میں رہ کے وہ لوگ پی سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ یہ کہ پانی کا انٹیک آپ نے نارمل ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے 10-12 گلاس پینے ہی پینے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ڈرنکس جن میں سالٹ زیادہ ہی ڈالنا ہے وہ تھوڑے سے کم کر لیں. آپ فروٹ جوسز لینا شروع کر دیں, وہ ویسے بھی بی پی کے پیشنٹس کے لیے اس لیے اچھے, ان کا پوٹاشیم زیادہ کرتے ہیں. جیسے سالٹ کم کرتے ہیں نا, تو پوٹاشیم زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. اور پوٹاشیم سارے فریش فروٹس, ویجیٹیبلز میں, منٹ میں, یہ تربوز میں, پیچ میں, جو بھی سیزنل, ان میں کافی ساری چیزوں میں وہ مل جاتا ہے. تو وہ کوشش کریں, جس طرح ہم کنجمین میں سالٹ انٹیک تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں, تو ہم اس سے اچھا ہے کہ آپ فروٹ جوسز پہ آ جائیں. یعنی ہمیں اپنے لیے بہتر آپشن چوز کر لینی چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹرول بی پی ہے تو آپ کبھی کبھی اسکنجبین بھی لے سکتے ہیں. لیمن ہے, اس میں بڑا فائدے ہیں لیمن واٹر کے. پھر یہ کہ شوگر اور سالٹ تھوڑا سا ماڈریشن میں یوز کر کے آپ 1-2 دفعہ دن میں لے سکتے ہیں. اور یہ کچی لسی اور ستو وغیرہ, لسی تو بہت اچھی آپشن ہے. لسی بھی, دہی بھی, بلکہ جو دہی اور دودھ ہے نا, یہ ہائیڈریٹنگ ہے. ہم نا بالکل ہی جوسز پہ اور پیکج جوسز پہ چلے جاتے ہیں, اس سائڈ پہ نہیں آتے کہ کچھ فروٹس اور کچھ فوڈ ایسے ہیں, جیسے دہی ہے نا, اس کا ہائیڈریشن آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سحری میں اکثر بتا رہے ہوتے تھے کہ دہی تو سارا دن پیاس نہیں لگتی ہے, بڑا اچھا روزہ گزرتا ہے. اس طرح جیسے آج کل کے بریک فاسٹ جب ہم ڈائٹ پلان بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ یعنی یوگرٹ لے لیں, یوگرٹ کے ساتھ کوئی فروٹ لے لیں, تو وہ اچھا بھی لگتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ بریک فاسٹ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں آج کل بھی, کہ بس ابھی دل نہیں کر رہا صبح اٹھ کے. ہاں, تو ایسی چیزیں لیں جو فائدہ مند ہو. کوکمبر, واٹر میلن, ان کا واٹر کانٹینٹ ہی اتنا زیادہ ہے کہ یہ نا آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو فرائیڈ فوڈز, بیکری آئٹمز ہیں, وہ الٹا اپوزٹ ہے کہ وہ آپ کو پیاس بھی زیادہ. آپ دیکھیں آج کل کے باہر کا کھانا کھا لیں تو آپ رات کو اٹھ کے پانی پی رہے ہوتے ہیں, اتنا وہ ڈی ہائیڈریٹنگ سا افیکٹ اس کا آ جاتا ہے. تو آج کل سب سے وائز یہ ہے کہ آپ گھر کا کھانا کھائیں, آرگینک چیزیں لیں, جتنی کم پروسیس چیزیں لیں وہ لیں, خود جوسز بنائیں تاکہ ہائیجین کا خیال رکھا جائے. فروٹس کا استعمال جو وہ اسی طرح کرتے رہیں. اچھا, دوسرا ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ جیسے ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی گرمی پڑ رہی ہے, پسینہ جتنا نکل رہا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, آپ پانی سادہ نہ پئیں, آپ اس میں یا تو اس طرح کا کوئی مشروب پی لیں, کچی لسی پی لیں, شکنجبین پی لیں, یا پھر ORS ڈال کے پی لیں. تو ORS کون کون پی سکتا ہے؟ کیا اب جیسے بی پی کے پیشنٹ ہیں, کیا وہ ORS پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں؟ اگر تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہے نا, تو ORS پی لیں. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نمک کانٹینٹ زیادہ ہے, سوڈیم زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ پریونشن والی سائڈ پہ رہنا ہے. جو بھی بی پی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, کوشش کریں ڈی ہائیڈریشن ہونے ہی نہ دیں. صحیح. ہاں, ایون لو بی پی بھی نہ ہونے دیں. جس طرح بہت زیادہ سویٹنگ ہو گئی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہے, سن ایکسپوئر ہے, آپ ایک دم اے سی سے باہر نکلتے ہیں, اتنے سارے مسئلے ہیں, اور ہر ایج گروپ کو آ رہے ہیں. بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بھی بیمار. تو آپ پہلے ہی تھوڑا
احتیاط سے یہ ساری چیزیں کریں. اور ORS اگر ضرورت ہے ڈی ہائیڈریشن ہے تو ضرور لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا املی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ میں کافی آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر جو وہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے, لوگ پی رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ پینا چاہیے؟ اس کی افادیت کیا ہے, فائدہ کیا ہے املی آلو بخارے شربت کا؟ ہاں ایک تو یہ کہ وہ کولنگ افیکٹ ہے لینے کا, وہ اچھا لگتا ہے گرمی میں, بہت سارے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. پلم اٹ سیلف اس کی اچھی نیوٹریشنل کمپوزیشن ہے, جو آلو بخارا ہے اس میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے, فائبر بھی ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا دل, آپ جیسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, وہ کوشش کریں کہ ذرا یہ خیال رکھیں کہ کلین, اگین وہی بات ہے کہ اگر پانی گندا ہے یا فروٹ روٹن ہے, آپ کو جوس بیچارے نے ویسے بیمار کر دینا ہے, تو وہ والا خیال نمبر 1 پہ رکھیں. اس املی آلو بخارے کا, گنے کا جوس بہت شوق سے لوگ پیتے ہیں, کوکونٹ واٹر پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہے ایسے پوٹاشیم رچ ڈرنکس جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں, تو لے سکتے ہیں. بس ایز لانگ ایز آپ اپنی کلینلینس اور ہائیجین کو ٹاپ پرائیورٹی رکھیں. تو گنے کا جوس تو پھر باہر سے ملے گا, گھر پہ تو نہیں ہم بنا سکتے, تو پھر کس طرح ہم خیال رکھیں؟ اور کون کون لوگ نہیں پی سکتے ہیں گنے کا جوس یا رو؟ ہاں بس یہ ہے کہ ڈائبیٹکس کو جوس اکثر, جس طرح آپ کی وہ بھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز ان چیک نہیں رہتی تو پھر آپ جوس فارم میں کوشش کریں کم چیزیں لیں, لیکن پھر بھی ماڈریشن میں لیا جا سکتا ہے, سب میں لیا جا سکتا ہے. اس کی ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے کہ ریسٹرکشن نہیں ہے. بس شوگر کین جوس لیا جا, بلکہ اس میں اگر آپ آرٹیفیشلی شوگر یا سویٹنر ایڈ نہیں کرتے تو وہ تو خود ہی اتنا میٹھا ہوتا ہے, ہاں کہ وہ نیچرلی سویٹ, آپ کو کوئی میٹھی چیز لینے کا دل کرے تو آپ وہ لے لیں. اب یہاں پہ نا ویٹ لاس والے پیشنٹس کی بڑی ٹینشن جال جاتی ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ لیکوڈ کیلریز بھی ہیں اور سارا کچھ ہے. تو ہم پھر انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نا جیسے ڈائٹ پلان بنوا لیتے ہیں تو اسی میں کیلریز ان کی فکس کر لیتے ہیں. اگر آپ کیلری ڈیفیسٹ میں ہی رہتے ہیں اور درمیان میں جوس بھی لے لیتے ہیں, فروٹ لے لیتے ہیں, 2 دفعہ جوس لیتے ہیں, ملک شیکس, فروٹ سموتھیز جو یوگرٹ اور فروٹ کی بنتی ہے, یہ سب بڑی ہیلدی چیزیں ہیں. اچھا بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس موسم میں بچوں کو عادت ڈالیں. 1 سال کے بچے سے ہم وہ شروع کرا سکتے ہیں کہ یوگرٹ اور فروٹ کی سموتھی بنا کے, اس طرح بچوں کی بھی وہ آئس لالی پیسیفائر ملتی ہے نا, اس میں ڈالیں ان کو, بلکہ آئس کریم سے شفٹ کریں اور گھر کی سموتھیز پہ لے کے آئیں, وہ بہت اچھی رہتی ہے. ملک شیکس اتنے اچھے ہوتے ہیں, اب تو مینگو آ جانا ہے تو وہ لوگ بھی ملک کا انٹیک کرنے لگ جاتے ہیں, وہ بچے جو ویسے بہت تنگ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. ہاں تو یہ ہے کہ سیزنل چیزیں آپ لیں, کیونکہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس سیزن میں آنے کا, تو ان کا استعمال ضرور کریں, اس کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا ویٹ لاس جرنی جنہوں نے اسٹارٹ کرنی ہے ان کے لیے تھوڑا سا بتائیں اسپیسیفکلی کہ وہ کس طرح کے جو ڈرنکس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, اور جس طرح ڈیٹاکس واٹر بنا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ, پھر چیا سیڈز اور پانی میں ملا کے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی اور کون کون سی ڈرنکس ہیں جو جس کا انٹیک وہ کر سکتے ہیں, کیلری رچ نہ ہو. ہاں اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے, ایک تو یہ کہ ڈیٹاکس واٹر بہت اچھی آپشن ہے. اب اس میں منٹ, لیمن, کوکمبر اس طرح کی چیزیں ڈال کے, اگر آپ کو وہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے نا, آپ وہ پیتے رہیں, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اسی طرح لیکن کیا واقعی اس کے ساتھ آپ کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, ویٹ لوز ہوتا ہے, یا بس جو ویٹ لوز ہے نا وہ کیلری ڈیفیسٹ سے ہی ہونا ہے. لیکن کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پلین واٹر سے نا ان کی پوری نہیں ہوتے ڈے میں, اور آپ کو نا واٹر انٹیک ضرور اچھا رکھنا ہوتا ہے ویٹ لاس میں, ورنہ ڈی ہائیڈریشن آپ کا ویٹ کم نہیں ہونے دیتی. تو ہم نا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بس بنی ایسوسیٹیڈ ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا گرم پانی اتنا ایسوسیٹیڈ تھا فیٹ, حالانکہ بہت کوئی ریسرچ نہیں آپ کو ملتی اس پہ, لیکن لوگ بیچارے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ڈیٹاکس میں ایسا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے, آپ لیتے رہیں. پھر جس طرح فالسا ہے, پیچ ہے, ان کے جوسز 1 دفعہ دن میں ضرور لے سکتے ہیں. کوشش کریں نیچرل فروٹ شوگر ہی جائے, شوگر ایڈیشنل کم ڈالیں, تو آپ ویٹ لاس جرنی میں ایزیلی ان کا استعمال کر سکتے ہیں. سنیکس میں یوگرٹ اور فروٹس کا استعمال بلکہ زیادہ کریں تاکہ آپ ویٹ لاس میں صرف فالسے اور آڑو کا جوس پی سکتے ہیں, آپ واٹر میلن بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شوگر کین کی جوس کی بھی کیلری, میں وہی بتا رہی ہوں کہ یہ سارے فروٹس جو ہے نا ان کے جوسز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اسنیک جیسے مڈ مارننگ یا مڈ ایوننگ میں آپ جوس رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ وہی جو فروٹ شوگر ہے نا, فرکٹوز, وہی استعمال, وہی مین انگریڈینٹ ہونا چاہیے, ایڈیشنل نہیں آپ نے شوگر انکلوڈ کرنی ہے. اور جیسے پیچ وغیرہ اس کو آپ ان کو بلینڈ کر لیں منٹ اور لیمن ڈال کے, وہ بہت اچھا بن جاتا ہے.
تو ٹھیک ہے, اس کو پانی کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے, اس کو کسی کولڈ ڈرنک کے ساتھ بلینڈ نہیں کرنا ہے. ہاں بہت ہی واقعی کر لیتے, ہاں اس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں بہت سے لوگ, تو پانی کے ساتھ بلینڈ کریں, اس میں فلیور کے لیے منٹ اور اس طرح کی چیزیں ڈالیں, بہت اچھا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کہ ویٹ لاس جرنی کے لیے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی تو کچھ میتھس ہیں نا, جیسے کہ آپ یہ تو تھوڑی ٹھنڈی چیزوں کے بارے میں بات آ گئی نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو عورت تھی وہ گرم پانی پیتی جا رہی تھی کہ میرا ویٹ لاس ہوگا. اب اسی طرح ایک میتھ ہے کہ آپ ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ گرین ٹی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. آپ ہر میل کے بعد یا اگر آپ تھوڑا سا اسنیک بھی کھا رہے ہیں تو آپ اس کے بعد گرین ٹی پی لیتے, تو کیا اس سے بھی آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے؟ دیکھیے گرین ٹی سے نا ایک تو میجیکلی ویٹ کم کبھی بھی نہیں ہوگا. گرین ٹی, بلیک کافی, یہ چیزیں نا آپ کا میٹابولزم تیز کرتی ہیں, یعنی ہیلپ فل ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ انہیں زیادہ لیں گے نا تو یہ بھی ڈیہائیڈریشن کرتی ہیں نا, یہ ڈیہائیڈریشن کرتی ہیں. اور ڈرائی ماؤتھ جس طرح آج کل کرتے ہیں, ہیڈ ایک بلا وجہ پیشنٹ کو رہ رہی, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دن میں 4-5 دفعہ گرین ٹی لے رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ دن میں 1 دفعہ بھی لیں, 2 دفعہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بلیک کافی اگر آپ نے لینی ہے, بہت گرمی ہے, آپ اس کو ٹھنڈی فارم میں لے لیں, آئسڈ بنا لیں بلیک کافی کو. ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اتنے عرصے میں بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے. ایک تو یہ کہ گرمیوں میں گرم چیزیں نہیں کھانی, انڈا نہیں کھا سکتے, چکن نہیں کھا سکتے, ڈرائی فروٹس نہیں کھا سکتے, یہ بھی مت ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ گرم چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں فیٹ لاس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, فیٹ لاس ہوگا جن کی تاثیر گرم ہے اس کو کھائیں تو آپ کا فیٹ لاس نہیں. جس طرح گرم پانی, بلیک کافی, گرین ٹی, ان کا نا ان کی پھر وہ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں ضرورت سے, اور وہ پھر آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈی ہائیڈریٹنگ افیکٹ ڈالے گا. پہلے ہی پانی کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ڈی ہائیڈریشن ہوگی, ایک تو آپ انہیلدی فیل کریں گے, کانسٹیپیشن ہوگی تو ویٹ کم کبھی بھی نہیں ہوگا جب آپ کا جی آئی ڈسٹربڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے موئینہ یہ بتائیں کہ اب اس گرمی میں ہم لوگ پانی کا انٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لکوڈس بھی پی رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا یہ بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے 8 سے 10 گلاس تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ نے سادہ پانی پینا ہے, تو ہم اگر سادہ پانی نہیں پی رہے ہیں, ہم لکوڈ زیادہ پی رہے ہیں, کوئی بھی مشروبات یا جوسز یا ہم لوگ جیسے دودھ سوڈا ہو گیا یا باقی چیزیں پی رہے ہیں, شیکس پی رہے ہیں, تو ہمارا جو انٹیک ہے, پانی کا لیول ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہمارا پورا ہو گیا, تو ہمیں پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہے. اور کچھ چیزیں جن کا ہائیڈریشن اسٹیٹس جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. تو جس طرح بھی آپ نے دودھ چھولے کی بھی بات کی ہے, بہت سارے بچے کیونکہ اس فارم میں لے رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو وہی لینے دیں, کیونکہ جس طرح بچے ہیں ٹین ایجرز میں, یہ سمر ویکیشنز میں مدرس بہت انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کا ویٹ کم کرنا ہے جو انہوں نے جنک کھا کے. تو اب یہ ہے کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو, وہ کیسے ڈائٹ کریں گے؟ ہاں ان کا پانی کا انٹیک پورا نہیں ہو رہا ہوتا, تو آپ ان کو جوسز کی فارم میں, ڈیٹاکس کی فارم میں, ابھی یہ جس طرح آپ نے بات کی دودھ سوڈا کی فارم میں دے سکتے ہیں. کیلشیم تو مل رہی ہے نا آپ کو ملک کی فارم میں. تو مطلب ان کو پھر وہ جو 8 اور 10 گلاس پانی کا ہے وہ اسی میں انکلوڈ ہو جاتا ہے, اسی میں ان کا پورا ہو جائے گا, پھر وہ ایکسٹرا پینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن بڑوں کو بھی کیا یہی چیز ہے؟ یہ ہے کہ ایسے ڈرنکس نہیں, جیسے سافٹ ڈرنکس اور پیکج جوسز نہیں اس میں آئیں گے, لیکن اگر آپ جس طرح ہم نے فروٹ جوسز کی بات کی ہے یا وہ اس میں آتے ہیں, وہ آپ کی جو ہم نے 10 to 12 گلاس ہے نا وہ لیکوڈ پر ڈے ہے. اچھا. اور وہ اس کا ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے. تو واٹر ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے, لیکن اب آج کل ہم یہ باقی چیزیں منع نہیں کر سکتے, آج کل یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ یہ جیسا آپ 5-6 گلاس پانی کے پیتے ہیں, باقی جوسز اور اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں, تو وہ پرفیکٹلی نارمل ہے. اچھا, اور ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم جوس بھی پی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم فروٹس بھی کھا رہے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں, ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے بلکہ کہ آپ را فروٹس بھی کھائیں. ہاں مطلب ایک پورشن آپ فروٹس کھا رہے ہیں اور دوسرا پورشن آپ جوسز کا انٹیک کر سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. ہر چیز میں جس طرح فروٹ تو بہت ساری چیزوں میں ان کو, جیسے پیچ ہے تو آپ وہ پیچ اور یوگرٹ اسمودی آپ نے لے لی ہے, لیکن جس طرح فالسا ہے وہ آپ جوس کی فارم میں لینا چاہ رہے ہیں, جوس ہی بنتا ہے اچھا اور وہی پیا زیادہ لگتا ہے. پھر چیری آج کل بہت اچھی ہے جو جس کی کیلریز بھی کم ہے اور یورک ایسڈ کے پیشنٹس کے لیے وہ بڑی فائدہ مند ہے, تو وہ آپ ویسے ہی ایز اے اسنیک لے سکتے ہیں. پھر واٹر میلن بھی ہم سنیکس کی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فروٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں نا لوگ دوسری فارم میں لینا چاہتے ہیں, جیسے فالسے کا شربت,
پلم جوس یہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو ان کو جوس کی فارم میں ہی ایڈ کر لیتے ہیں, وہ زیادہ اچھا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا فالسی کا جوس کیا ڈائبیٹک کے لیے اور جن کو بی پی کا مسئلہ ہے یا جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, کولیسٹرول کا پرابلم ہے, ان کے لیے اچھا ہے؟ صرف جو ڈائبیٹک ہے نا ان کے لیے کوانٹٹی اس کی تھوڑی سی کنٹرول لینی پڑے گی. اچھا ہاں, کیونکہ ان میں جوس فروٹ جوسز جو ہے نا وہ تھوڑا سا جلدی شوگر بڑھاتے ہیں. باقی بی پی کے پیشنٹس ہوں, کولیسٹرول کے ہوں, ایزیلی لے سکتے ہیں. بلکہ اسٹرین نہ کیا ہو تو اس میں فائبر اتنا اچھا ہوتا ہے, ہاں وہ فائدہ مند, تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, وہ پی سکتے ہیں. وہ جس طرح پہلے بھی بات کی ہے موئینہ کہ نہیں کہ آپ اس کو بلینڈ کریں, آپ اس کو جوسر کے اندر نہ ڈالیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو اس کے اندر فائبر بھی مل رہا ہے. تو یہی ساری چیزیں آپ ایزیلی گھر پہ بھی بنا لیں گے تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے. بالکل کہ آپ کو ایزی ایکسیس بھی ہے, دوسرا آپ کی جیب پر بھاری بھی نہیں پڑے گا. جو آپ کو باہر اتنے مہنگی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ آپ گھر میں 4-5 لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موئینہ بیگ موجود تھی اور کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. موئینہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کر رہے تھے کہ گرمیوں میں ہم نے اس تپتی ہوئی دھوپ سے اور اس موسم سے خود کو کس طرح بچانا ہے, کس طرح ہائیڈریشن لیول جو ہے اپنا وہ مینٹین کرنا ہے مختلف مشروبات کا انٹیک کر کے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور بیلنس ڈائٹ ضرور لینی ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے. اور کچھ ہی دنوں بعد جناب عید الاضحیٰ ہے اور عید منائی جائے گی, جشن منایا جائے گا خاص طور پر. اور عید سے پہلے ہر کوئی متحرک ہمیں نظر آتا ہے, حکومت بھی متحرک نظر آتی ہے, ایک انڈیویژول جو عام شخص ہوتا ہے وہ بھی متحرک ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کی کافی چیزیں کرنی ہوتی ہے, بکرا خریدنا ہوتا ہے, باقی امپورٹنٹ کام کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری حکومتی عہدیداران ہیں, وہ بھی متحرک فیلڈ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مفاد عامہ کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے مختلف ادارے ہیں, LWMC ہے, واسا ہے, جو متحرک نظر آ رہے ہوتے ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور ادارہ ہے PHA, جو وہ بھی متحرک نظر آ رہا ہوتا ہے. اس سے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے عید سے پہلے کچھ ایسے انیشیٹیوز لینے ہیں, جس طرح پارکس ہیں جو ان کے زیر نگرانی آتے ہیں. پھر جو بیلٹس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, گرین بیلٹس ہماری سڑکوں پر, ان کو انہوں نے خوبصورت بنانا ہوتا ہے تاکہ ایک جو تہوار آ رہا ہے اس کی سیلیبریشن کا ایک کہہ لے کہ سمبل ہوتے ہیں وہ, کہ کس طرح ہم نے ان چیزوں کو خوبصورت بنانا ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے کہ PHA کس طرح پارکس اور خاص طور پر جو گرین بیلٹس ہے ان کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے, کس طرح ان کو خوبصورت بنایا جائے گا, کس طرح انیشیٹو, کیا نیا انیشیٹو کو لیا گیا ہے PHA کی طرف سے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل ہیں PHA کے محمد طاہر وٹو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی اچھا سر, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے پارکس کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے, بیکاز ابھی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں, پھر عید کے دنوں میں بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں گھر والوں سے کہ ہمیں پارکس میں لے کر جائیں, تھوڑا سا انجوائمنٹ ہو جاتا ہے. تو PHA کے زیر انتظام کتنے پارکس آتے ہیں لاہور کے؟ دیکھیں PHA کے انڈر جو ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تو تقریباً 850 کے قریب پارکس جو ہے اچھا ان کو ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں, لیکن اگر کچھ چھوٹے جو پارکس ہیں ان کو بھی شامل کر لیے جائے تو تعداد جو ہے کہ وہ 1000 کے قریب پہنچتی ہے. اور اس کے حوالے سے کس طرح تیاری کی جا رہی ہے, کیا کیا انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, کس طرح ان کو مینٹین کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسپیشلی جو ہمارے یہ سیلیبریشن کے اوکیزنز ہیں, عید ہے, 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, تو یہ ہمارے جو پارکس ہیں یہ بڑے کراؤڈیڈ ہو جاتے ہیں اور لاکھوں میں لوگ جو ہے کہ ان کو وزٹ کرتے ہیں. تو اس میں ابھی ہماری رینوویشن جو ہے وہ پارکس کی چل رہی ہے. اچھا. اور آپ کو پتہ سمر جو ہے کہ وہ اس وقت بڑا ایکسٹریم ہے, تو اس میں جو گراس کی مینٹیننس ہے یا فلاورز کی یا پودوں کی مینٹیننس وہ بتاتے خود ایک چیلنج ہے. اچھا. تو ابھی اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے روڈز پہ, گرین بیلٹس پہ بھی فیسٹیوٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے. پھر وہ ہماری لائٹس جو ہے کہ وہ تقریباً ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ عید پہ جو ہے کہ وہ جو ہماری روڈز ہیں یا ہماری گرین بیلٹس ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ اچھی فیسٹیوٹی ہوگی.
اور باقی ہمارے جو بچوں کے لیے ایک اسپیشل جو ہے کہ وہ ہم ان کو کیٹر کرنا ہوتا ہے عید پہ, ان کے لیے بھی سوئنگز یا دوسری ان کی جو انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری ان کی تیاری کمپلیٹ ہے. اچھا, تو پارکس کے حوالے سے تو اقدامات کیے ہیں, گرین بیلٹس پہ صرف کیا لائٹننگ کی جائے گی, ہمیں مختلف پودے پھول جو خوبصورت نظر آئیں گے ہمیں وہ بھی وہاں پر لگے ہوئے نظر آئیں گے؟ جی بالکل, ابھی جو ہے کہ وہ ہماری جو سمر کا پھول ہے وہ جو پنیری تھی وہ پھولوں پہ آ چکی ہے. اچھا, اور انشاءاللہ جو ہے لاہور میں پھولوں کی جو ہے کہ وہ آپ کو ہر طرف پھول نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, لاہور میں پھول تو ہمیں نظر آئیں گے لیکن درخت بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری بیشتر کچھ ایسی سڑکیں ہیں لاہور کی جہاں پر درخت ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کنسٹرکشن بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اوور ویو لیتے ہیں لاہور کا, پہلے جس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا, اب یہ کنکریٹ کا جنگل لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کم ہماری گرینری یا پلانٹیشن یا ہمارا جو گرین ایریا ہے وہ رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے کوئی PHA کوئی نیا انیشیٹو لے رہا ہے, کوئی لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ نے کس طرح پلانٹیشن کرنی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ابھی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی فوکسڈ ہے, اور ہماری چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری جو ہے اور سینئر منسٹر وہ پرسنلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کمپین کو. اس دفعہ PHA فرسٹ ٹائم جو ہے کہ 1 ملین سے زیادہ ٹری جو ہے کہ وہ لگا رہا ہے. جو پوٹینشیل ایریاز ہیں, جو گورنمنٹ کی لاجک ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے کاربن جو ہے کہ وہ جنریشن ہو رہی ہے وہیں پہ آپ کاربن سنک جو ہے کہ وہ کریٹ کریں. اس میں وہ ایریاز جو جہاں پہ انڈسٹری ہے یا جہاں پہ جو ہے کہ کاربن کی جنریشن زیادہ ہے, سب سے پہلے تو وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, جیسے ہمارے پاس انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس محمود بوٹی کا ایریا ہے. تو یہ ساری اب وہیں پہ جو ہے کہ کاربن سنک جو ہے کہ وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور اس کاربن سنک میں محمود بوٹی میں جو ہے ہم 2 لاکھ کے قریب پودا لگا چکے ہیں. اور فردر جو ہے کہ وہ ہم نے اس کو پروسیس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے, اور یہ سارا ایریا جو ہے کہ اس میں میکسیمم ٹری پلانٹیشن ہوگی. اسی طرح اب جو ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ اس کے بھی پلان ہو رہا ہے, اور وہ بھی وہاں پہ بھی انشاءاللہ پلانٹیشن شروع ہو جائے. بڑی تیزی سے ڈپلیشن ہو رہی ہے پلانٹس کی, دوسرا یہ کہ ڈیفورسٹیشن بھی ہو رہی ہے, تو اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا, کون ٹیک اپ کرے گا اس کو, کہ اس کو روکنا کس نے ہے؟ دیکھیں اس PHA کے انڈر نہیں آتا ہے یہ کیا؟ اس میں جو ہے کہ وہ مین جو آپ کو پتہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے کہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر کی ہے. لیکن جب انہیں اتھارٹی دی جاتی ہے, انہیں اجازت دی جاتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی, تو کیا ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ آپ نے جو پلانٹیشن ہے یا گرین ایریا ہے وہ زیادہ آپ نہیں کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں ان پہ جو ایک کمپلشن ہوتی ہے 7% کی, کہ 7% جو ہے وہ آپ نے گرین ایریا رکھنا ہے, لیکن وہ 7% جو گرین ایریا ہے وہ ان کے پارس اور جو گرین بیلٹس ہیں اس میں کور ہو جاتا ہے. تو ایسا جو ٹری کور جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو وہ ایک گرین ایریا جو ہے کہ اس میں جب آپ فرٹیلائزر اور دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس پہ پھر گرین ہاؤسز گیسز جو ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو ہیٹ ہے ابزارپشن جو ہے ایٹماسفیئر میں اس کو انکریز کرتا ہے. تو ابھی جو ہے کہ ہم نے پوٹینشیل جو ہے کہ وہ سائٹس جو ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, جیسے ہم ریور راوی کے ساتھ جو ہے کہ وہ سارے ایریے کو ہم پلانٹیشن کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہماری پلانٹیشن کریں گے وہاں پہ, تو روڈا نیا شہر بنا رہا ہے, تو آپ کیسے پلانٹیشن کریں گے؟ روڈا کے ساتھ ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ, وہ بلکہ ہم نے شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ ہم جو رنگ روڈ ہے پورا وہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے اس کی ٹری پلانٹیشن شروع ہے ہماری. پھر ایئرپورٹ پہ ہمارے پاس جو ہے سائٹ ہے, وہاں پہ ہم ابھی جو ہے کہ اس سال میں ہم نے 150 ایکڑ جو ہے اس کو جو ہے ہم نے اس کی پلانٹیشن کر دی ہے. پھر ہمارے پاس جو جتنی یہ ڈرین چل رہی ہیں جو ڈرٹی واٹر والی سیوریج والی, ان کی دونوں سائڈوں پہ کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے کہ کچھ جو ہے ایریا انکروچمنٹ ہے اس کو اب ہم ریکور بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پوٹینشیل سائٹس ہیں جہاں پہ جو ہے کہ میرے خیال میں اگر ہم کر لیتے ہیں تو لاہور کا جو ہے کہ وہ گرین جو ٹری پلانٹیشن ایریا ہے وہ تقریباً 7% تک چلا جائے گا. یہ تو چلیں ٹھیک ہے, ہم ہر سال یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پلانٹس جو ہے زیادہ کرنے ہیں, درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں, لیکن پھر بھی اسموگ میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آتی ہے. اس کی کیا آپ کو وجہ لگتی ہے؟ پھر بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اتنی پلانٹیشن نہیں کر رہے ہیں جتنی ہمیں چاہیے. اس میں جو ہے کہ وہ کویسچن جو ہے بڑا لاجیکل ہے, لیکن اس میں 4 سے 5 فیکٹر ہے. اچھا,
اس میں جو ہے جو فرسٹ ایک فیکٹر ہے کہ یہ ٹرانس بارڈر ایشو ہے. ایک تو یہ سوللی جو ہے کہ وہ لاہور کا یا پاکستانی پنجاب کا یا وہ ایشو نہیں ہے, یہ جو ہے کہ وہ پورا وہاں سے ایک پورا جو چنک ہے وہ آپ کا اوپر جو نیپال سے لے کے تو ہمالائز تک ایک پوری جو ہے کہ وہ ایک ڈینس فاگ جو ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک ٹرانس بارڈر ایشو ہے, ایک سوللی پاکستان کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. اچھا. دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو آپ کا 2-3 کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. ایک تو آپ نے ٹری کور جو ہے کہ وہ اس کو لے کے آنا ہے کہ جو کاربن سنکس کریٹ کرنے, اور دوسرا آپ نے کاربن کی پروڈکشن کو روکنا ہے. آپ جو ہے کہ نمبر آف وہیکل جو ایئرلی انکریز ہو رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں, ہمارے پاس رکشاز ہے ان کے نمبر کو دیکھیں, جو ہمارے پاس موٹر بائکس ہیں وہ سب سے بڑی جو ہے کہ وہ سورس ہے یا کاز ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہماری اسموک کی ایئر پولوشن میں, ان کی نمبر کتنا انکریز ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں. تو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ بھی اسی جو ہے کہ کوانٹم سے وہ بڑھ رہے ہیں. کہ اگر جو ہے کہ وہ ہم ٹری جو ہے کہ فار انسٹنس اینولی ہم اگر 2 سے 3 لاکھ ٹری لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے کہ اس میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک فیکٹر اس کا جو ہے کہ وہ بہت بڑا ہے. پھر گریجولی آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریز انڈسٹریلائز ہوتے ہیں, اور جو انڈسٹری کو اب جو کاربن ریڈکشن پہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس پہ کام کرنا وہ کاسٹلی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. تو وہ جو گروئنگ اکانومیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے کہ آبویسلی جو ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے پریکاشن لے رہی ہے, لیکن دیٹ از اے کاسٹلی افیئر. آپ دیکھیں آپ بیجنگ نے جو ہے کہ وہ صرف چائنا میں آپ دیکھیں تو ایک سٹی پہ جو ہے کہ وہ انہوں نے تقریباً 250 بلین لگائے ہیں صرف ایک بیجنگ کو جو ہے کہ اس کی کاربن جو ہے کہ وہ بہتر کرنے کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ انوائرمنٹ کو کلین رکھیں کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے 250 بلین جو ہے نا وہ وہاں پر انویسٹ کیے ہیں. اچھا, دوسرا مجھے بتائیے کہ اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں کہ جس طرح کوئی اگر بلڈنگ بن رہی ہے, کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پر اگر کوئی کاٹا جاتا ہے, درخت کاٹا جاتا ہے تو اس کی جگہ کتنے درخت ہمیں لگانے چاہیے, اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, یا اس درخت کو کہیں اور جا کے پلانٹ کرنا چاہیے؟ بیکاز ایک اچھا خاصا تناور درخت ہم کاٹ دیتے ہیں اور اس سے کتنے ماحول خراب ہوتا ہے, اس کے بعد جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے. باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ کاٹا بعد میں جاتا ہے, پہلے اس کے لگائے جاتے ہیں 4-5 لگاتے ہیں پودے, پھر جا کے وہ ایک پودے کو کاٹا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کاٹ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے متبادل کوئی چیز اور لگانی بھی ہے. دیکھیں بیسیکلی تو جو پودا ہے اس کے کاٹنے پہ ابھی موریٹوریم ہے, اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ جو ہے کہ وہ DGPHA جو ہے ایز اے DG میرے پاس بھی کوئی ایسی پاور نہیں کہ میں کہیں پہ ٹری کٹنگ کی اجازت دے سکوں. ہمارے پاس صرف جو ہے کہ وہ جو ویلڈ ریزن وہ یہی ہے کہ آپ کی واپڈا کی وائر جو ہے وہاں پہ ٹریمنگ جو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی بہت ڈینجرس ٹری ہے تو اس کو جو ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنی ہے وہاں پہ ہم لے جاتے ہیں. ادروائز جو ٹری کٹنگ جو ہے کہ وہ تو اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا کلچر جو ہے کہ وہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ ایک ٹری جو ہے اس کو پوری طرح جو ہے کہ ٹری بننے میں, درخت پورا بننے میں 1 سے 2 جنریشن جو ہے کہ وہ لگتی ہے, لیکن ہم وہ بس ایک ہے. اور میں انفارچونیٹلی لاہور کی ایسی آبادی بھی ہیں جہاں پہ آپ میرا خیال آدھا گھنٹہ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کسی گھر میں ٹری نظر نہیں آتا. بالکل. تو یہ ایک ڈیلیما ہے. پھر ہم نے جو آؤٹر اپنی گرین بیلٹس ہے وہاں پہ ٹری لگانے کی بجائے جو ہے کہ ان کو کنکریٹ کر لیا ہے. وہ ہم اوکیجنلی آپریشن کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے کہ وہ ہم ٹری لگاتے ہیں اور وہ ٹری ختم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہیں چیزیں انلیس اور انٹل جو ہے کہ کمیونٹی ایز اے ہول جو ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی, اور ایک اس کو جو ہماری چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹل, ان کو ہم سارے جو ہے کہ وہ میٹ اپ کرنے کے لیے وہ نہیں سٹینڈ لیتے. تو یہ بڑا مشکل ہے صرف گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو ہم
जो है टेक अप करें या अकेले इसको लेकर चलें। अच्छा, दूसरा जो गवर्नमेंट ने नर्सरीज़ भी बनानी थी कुछ पौधों के हवाले से, कुछ और चीज़ों के हवाले से, एक तो आप लोगों ने मॉडल नर्सरी बनाई हुई, हमने गुलबर्ग में देखा है, बड़ी अच्छी फूल भी वहाँ पे हैं, उस हवाले से बाकी भी इन नर्सरीज़ बनानी थी, उस इनिशिएटिव का क्या हुआ? देखिए हम अभी भी जो है कि वो नर्सरीज़ जो है कि वो हमारी हम बना रहे हैं। अच्छा। और अभी जो है कि वो ग्रेजुअल जो है कि हमारे यहाँ जो फोकस यही है कि इंडिपेंडेंस की तरफ जो है कि वो ज़्यादा जाए, और बल्कि जो सिटीज़न को है कि वो जितनी भी पौधा जो है कि अभी प्लांट की कॉस्ट जो है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक तो वो बढ़ गई है, दूसरी लेके आना कहीं से वो भी बड़ा मुश्किल है। तो मेरी यही कोशिश है कि हम इस 6 मंथ में इतने पौधे जो है कि वो लेके आएँ कि जो कि एटलीस्ट जो है कि मार्केट से हाफ प्राइस पे हों, और दूसरा जो है कि वो कुछ जो है कि आपको पता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी होती है, और ऐसे सेगमेंट जो कि पौधे को टेक केयर कर सकते हो तो वहाँ पे हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करें। और लास्टली इसी को कंक्लूड इस तरह करेंगे कि जनाब गवर्नमेंट तो अपने इनिशिएटिव ले रही है, इकदामात उठा रही है, लेकिन एज अ नेशन हमें भी उनके साथ मुआवनत करनी चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के हवाले से कुछ हमारी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, उन्हें भी पूरा करना चाहिए। हमारे साथ DG PHA मौजूद है मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं माह ज़ुल्हज के हवाले से, क्योंकि आज ज़ुल्हज का जो चांद है वो देखा जाएगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ईद का चांद कब नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर आज ही हमें पता चल जाएगा कि ईद कब होने वाली है, आज उसका इजलास होगा। तो आज हमने ख़ास तौर पर माह ज़ुल्हज के हवाले से बात करनी है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, इस ख़ास तौर पर महीने के हवाले से हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से क्या तालीमात मिलती हैं, वो किस तरह ख़ास तौर पर इस महीने का एहतमाम किया करते थे। और इस महीने में कहा जाता है कि रोज़े भी रखते हैं बहुत से लोग, उसका भी एहतमाम किया जाता है, तो उसकी फ़जीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है वो कब से अपने नाखून नहीं तराश सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, या बाल नहीं कटवा सकते हैं, या दाढ़ी मूछें नहीं कटवा सकते हैं। तो आज उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और क्या ये फ़र्ज़ है या ये लाजमी करार दिया गया है, या इस पर क्या तालीमात हमें मिलती हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब क्योंकि आज माह ज़ुल्हज का चांद देखा जाएगा, और तो क्या अहमियत और फ़जीलत बयान की गई है कुरान मजीद में इस ख़ास तौर पर महीने की? बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और माह ज़ुल्हज से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद महीनों की जो तरतीब है 12 महीनों के एतबार से इसका ख़ुद इजहार फरमाया है। यानी ये जो महीनों की 12 के अंदाज़ में तकसीम बयान की जाती है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये इंसानी तकसीम नहीं है बल्कि ये इलाही तकसीम है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तकसीम कर रखी है। और अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा नाम हैं इन महीनों के, उनमें इस महीने का जिसका चांद आज देखा जाना है ये माह ज़ुल्हज के नाम से जो है मशहूर। और ज़ाहिर है इसे ज़ुल्हज्जा इसलिए कहते हैं कि इसका सबसे अहम रुकन, वैसे तो इसकी फजीलत के और कई हवाले हैं, लेकिन सबसे नुमाया तरीन हवाला ये है कि इसके अंदर हज का जो अजीम शान फरीज़ा है वो होता है। और ये हज का फरीज़ा इतना आला मर्तबे वाला एक अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको दीन की जो 5 असासी नुकात हैं उनमें से एक करार दिया है। और ख़ुद हज जो है उसकी फ़जीलत और अहमियत का आलम यह है कि ये जामिउल इबादा है। जामिउल इबादा का मतलब ये है कि इसके अंदर सारी इबादतें जमा हो जाती हैं। यानी वो सारी इबादतें जो सारा साल बंदा किसी न किसी अंदाज में करता रहता है, इस महीने के अंदर हज के अयाम ऐसे अयाम हैं कि इनके अंदर गोया वो सारी की सारी इबादतें आपको मैसर आ जाती हैं। सो इसी निस्बत से माह ज़ुल्हज जो है इसकी बड़ी अहमियत है। और ख़ास तौर पे वैसे तो पूरा महीना ही बड़ा अजीमुल मर्तबत है, इसके अगले अयाम के अंदर भी बहुत सारे नुमायाँ और तारीख़ी हवाले से बड़े अहमियत वाले वाक़यात जो हैं वो हो गुज़रे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसका
یعنی جو پہلے 10 دن ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ابتدائی 10 دن، ان کی اہمیت کا عالم تو یہ کہ خود سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے اس کے دنوں کی اور راتوں کی قسم کھا رکھی ہے۔ سو آپ خود تصور کیجئے کہ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا کسی خاص شعبے کے اندر ایک انتہائی اہم مقام بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو ایام کے اندر ان 10 دنوں کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ ان کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو اس کی اہمیت ہم تک واضح ہوتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی نزدیک بندوں کی کیے جانے والے سارے سال کے اعمال میں جو ان 10 دنوں میں انسان اعمال کرتا ہے ان کی جو فضیلت اللہ کی نظر میں ہے وہ کسی اور عرصے کے اندر کیے جانے والے اعمال کی حیثیت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی جو آدمی عام دنوں میں یعنی اپنی جان دے دیتا ہے کیا اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ تو یعنی حضور نے فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے گھر سے عام دنوں میں اس حالت میں نکلا کہ وہ جہاد کی نیت سے نکلا، اس نے اپنا مال بھی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی ہو، اس ایک شخص کے علاوہ باقی جتنے بھی کیے جانے والے اعمال ہیں وہ سارے ان 10 مہینوں کے اعمال کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اہمیت کا کیا عالم ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حج کے دنوں میں بالخصوص اور باقی سارے یہ جو 10 دن ہیں ایام ہیں اس کے، ان کے اندر بالعموم یہ فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے وہ کئی گنا کر دیا کرتا ہے، یعنی عام دنوں میں جو کیا جانے والا عمل ہے اس کی نسبت ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جتنا ان 9 دنوں کا عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلے 9 دن ہیں یعنی قربانی کے دن تک یہ جو 9 دن بنتے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، ان 9 دنوں کے روزوں کا جتنا حضور اہتمام فرماتے اتنا کسی اور روزوں کا اہتمام نہیں فرماتے۔ سو اس لیے یہ جو 9 دن کے روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اور حضور نے ان کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جو عشرہ ہے اس کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے کفارہ بنتا ہے، اس کے طور پہ اللہ کے ایک روزہ جو ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو آخری روزہ ہے یوم النحر کا، یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یوم نحر تو قربانی کا دن ہوتا ہے جسے عید کا دن ہم کہتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے یوم عرفہ کا جو دن ہے جسے عرفیت میں ہم حج کا دن کہتے ہیں۔ حج کے دن کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک روزہ سابقہ 1 سال کے جو گناہ ہیں یعنی گئے ہوا جو 1 سال ہے، گزرا ہوا 1 سال، اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور آئندہ 1 سال کے آنے والے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس میں ایک روزہ رکھنا جو ہے وہ کتنی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، فضیلت کے حامل ہے۔ اچھا دوسرا مجھے بتائیے، اب ٹائم ڈیفرنس آ جاتا ہے، ڈیٹ ڈیفرنس آ جاتی ہے ہمارے، اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر سعودی عرب میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال ہے اور یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ دین فطرت ہے اور ایک عالمگیر دین ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور آپ کے عمل سے اس دین کو پھیلانا شروع کیا نا، تو اللہ کی مشیت کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس کرۂ ارضی پر آباد 6 کے 6 بر اعظموں میں پھیل جانا ہے، اور وہاں کے جو حالات واقعات ہیں اور وہاں کی جو تقویم ہے اور تقسیم ہے وقت کی، اس کے اعتبار سے انہیں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس لیے اصول متعین کر دیا گیا اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس پر پوری امت متفق ہے، اور پچھلے 1,500 سال کا لگ بھگ اس امت کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ جو شخص جس علاقے کے اندر موجود ہے وہاں پر چاند کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنا جو روزوں کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، مہینوں کا معاملہ ہے اسے کرے گا، اور وہاں جو سورج کی طلوع اور غروب کے اوقات ہیں ان کے حساب سے اپنی نمازیں اور باقی عبادات کو متعین کرے گا۔ یعنی یہ ایک آسانی گویا کر دی گئی کہ آپ جس خطے کے اندر موجود ہیں، جس بستی کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں کی جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رمضان کے بھی ہمارے روزے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے شہروں، اپنے ملکوں، حتیٰ کہ اپنے شہروں کے اعتبار سے روزہ رکھتے بھی اور افطار بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی پیر صاحب بہت سے ایسی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی روزے رکھنے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہی عید منانی ہے، تو پھر اس حوالے سے کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جس بستی کے اندر موجود ہیں جب وہاں پر چاند طلوع ہو جائے تو آپ رمضان کو
رمضان کو جو ہے اختیار کر لیں، یعنی روزے کو اختیار کر لیں، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو عید کی خوشیوں کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ جس بستی کے اندر ہیں وہاں کے اعتبار سے آپ نے کرنا ہے، اسی اعتبار سے آپ دیکھیں نا کل وہاں چاند نظر آ گیا، لیکن ہمارے ہاں یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ عظیم المرتبت جو 10 دن آ رہے ہیں، 9 راتیں آ رہی ہیں، یہ وہ عظیم دن ہیں جن کا آغاز اگر آج چاند نظر آ جائے گا تو پھر آج سے ہمارے یہاں ہوگا۔ اور یہ جو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے قربانی کی نیت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، وہ ناخن تراشنا اور بال تراشنا جو ہے وہ روک دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے، حضور کا بھی یہ معمول تھا، لیکن حضور نے اس پر اس طرح یعنی اس کو فرض نہیں قرار دے دیا اپنی امت کی سہولت کے لیے۔ سو اگر کوئی شخص یہ احتیاط اختیار کرتا ہے خوبصورت عمل حضور کی پیروی میں، حضور کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اس پر عظیم الشان اجر کی امید نہیں، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آج رات جب چاند طلوع ہو اس سے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن جو ہے ان کو تراش لے، اور پھر 10 دن تک اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو گویا جو ہے نا وہ اس انداز میں رکھے کہ اب اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال تراشے اور اپنے ناخن جو ہے ان کو تراشے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، اپنی ساری فضیلت کے باوجود یہ ایک مستحب عمل ہے، متبرک عمل ہے، اس کی اپنی اہمیت فضیلت موجود ہے، لیکن اس کا کرنا براہ راست لازم نہیں ہے، نہ اس کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ قربانی ایک الگ عمل ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، وہ سنت ہے، اور سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ سو اس انداز میں یعنی قربانی کے ساتھ اس کا یعنی مشروط اس کو نہیں کیا گیا کہ جو شخص یہ اختیار کرے گا اس کی قربانی ہوگی، اور جو نہیں اختیار کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ایک الگ عمل ہے، اس کے لیے آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور آپ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ بہت شرعی جو اساسی ضرورتیں ہیں ان کے علاوہ آپ کے پاس رقم موجود ہو اور آپ اس کے ساتھ قربانی کریں، اس کی وہ شرائط ہیں اس کی قبولیت کے لیے، یہ اس کے ساتھ ایک اس کی برکت کو گویا بڑھانے کا ایک عمل ہے جسے کیا جاتا ہے۔ دوسرا بہت مشروط کیا جاتا ہے اس کو کہ خواتین بھی نہ بال کٹوائیں اور اس طرح کی، کیا ہے اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہر وہ شخص جس نے قربانی جو صاحب نصاب ہے اور جس پر قربانی واجب ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ احکامات کا جو ہے وہ مرد اور عورت کی تقسیم کے ساتھ نہیں آتا۔ اللہ کے ہاں جو بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے نیک عمل اختیار کرتا ہے، خود تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو بھی کسی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خیر کا عمل کوئی بھی اختیار کرے، وہ بزرگ اختیار کرے، بچہ اختیار کرے، یعنی خاتون اختیار کرے، مرد اختیار کرے، اللہ کے ہاں ایک جیسا اجر ان کے لیے پایا جاتا ہے۔ تو سو اس عمل کو بھی جو آدمی، کیونکہ اس کا خاص طور پر اس اہتمام کا جو رشتہ ہے وہ قربانی کرنے کی نیت کے ساتھ ہے، تو جو آدمی وسائل کے ہمراہ قربانی کی نیت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، اسے یہ چیز اختیار کرے گا تو یقیناً اس کے ہاں یعنی اس کی قربانی میں برکت کا یہ ذریعہ بنے گا، اور اس کا انفرادی درجے پہ اس عمل کا الگ سے بھی ثواب ہوگا۔ اچھا چلے، قربانی کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اب ہمارے یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے، اس کی بھی تھوڑے سے بتا دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اصول واضح کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو تب آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام بڑا فطری تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صاحب نصاب آدمی وہ شخص جو زکوٰۃ دینے کا اہل ہے، جس کے پاس مال اسباب کی وہ تقسیم اور وہ ترتیب موجود ہے جو آپ کو صاحب نصاب بناتی ہے، یعنی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے ضرورت کے مال کے علاوہ آپ کے پاس ایک حصہ مال کا موجود ہو اور آپ اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے نصاب کا اپنا جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اپنے وسائل کا 40واں حصہ، جسے عرف عام میں ہم 2.5% کہتے ہیں، کم از کم وہ اللہ کی بارگاہ میں سال کے بعد آپ پیش کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ جتنا اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی گویا جو اس کی شرائط ہیں کم و بیش ویسی ہی شرائط جو ہیں وہ قربانی کے لیے بھی ہیں، یا اس کے جو تقاضے ہیں وہ اسی انداز میں ہیں۔ گویا یعنی جو آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حقیقت میں اسی پر ہی قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ سو ہر آدمی پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تقاضا جو اس کو ذہن میں رکھے۔ باقی وہ جو سوال آپ کا ہے کہ جی ایک آدمی پر قرض ہے
اور تو کیا اسے یہ کرنا چاہیے. تو ایک تو اس زمانے کے قرض ہوا کرتے تھے جب ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور صرف وہ قرض جو ہے نا اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہے اور اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور مستقبل قریب میں اسے کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے قرض واپس لوٹانا ہے اس کی تاریخ سے پہلے اس کے پاس کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے, تو یقیناً اس کے لیے تو پھر یہ افضل عمل ہے کہ وہ قربانی سے اپنے ہاتھ کو روک کے اور اپنا وہ جو قرض جو ہے وہ جو اپنا وعدہ ہے جو بنیادی شرط ہے اس کو پورا کرے. لیکن ہم یہ دوسری طرف یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اب جیسے بینکنگ سسٹم ہے, باقی چیزیں ہیں, تو کئی لوگ اس میں سے اپنے لیے گنجائش نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے بینک سے 2 کروڑ لے رکھا ہے تو کیا اب ہم کریں. بھائی اگر آپ نے 2 کروڑ ادھار لے رکھا ہے تو 4 کروڑ کی آپ کی مالیت کے عوض آپ کو 2 کروڑ دیا گیا ہوگا نا. یعنی یہ تو میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اس مال سے زیادہ موجود تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کی 70-75% کا لون جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپ کے مال کی تقسیم ہے, اس میں آپ پھر مقروض نہیں شمار کریں اپنے آپ کو. یعنی آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے اور کسی کا کچھ دینا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ایک تاجر ہے, اس نے مارکیٹ سے 1 کروڑ روپیہ لینا ہے اور اس نے 50 لاکھ کسی کا دینا ہے, تو اب وہ اس 50 لاکھ کی وجہ سے اپنے آپ کو مقروض اور اپنے لیے اس میں سے رخصت تلاش نہ کرے, کیونکہ یہ ایک لین دین کا نام ہی تجارت ہے. اور عرفیت میں اگر آپ کا یہ توازن آپس میں کہیں کسی جگہ قائم ہے اور آپ کے پاس ان ساری چیزوں کے باوجود اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ضروریات سے ایک درجہ آگے جا کے اپنی سہولیات پوری کرنے کے لیے اگر آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو قربانی کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے میں بالکل جو ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے اور اسے ایک عظیم الشان سنت سمجھتے ہوئے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے اسے اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنا مال جو ہے وہ نکالنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو معمول یہ تھا قربانی کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور ہر مرتبہ اپنی امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کرتے تھے. گویا یہ ان سارے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے پاس جن کے دل میں قربانی کرنے کی خواہش اور جذبہ موجود ہے لیکن وسائل موجود نہیں ہوتے, ان کے لیے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ صاحب نصاب نہیں ہوں گے, لیکن قربانی اتنا اہم عمل ہے کہ حضور نے ان کی طرف سے خود فرما دی. سو اس اعتبار سے جب ہم آگے چل کے آئندہ کسی جمعے پہ جب ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے, ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بات کریں گے. اچھا, وقت کی کیونکہ شارٹیج ہے, 2 منٹ 2.5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. میں آج ہم وظیفے کے اوپر بات کریں گے کہ ہم گھروں میں برکت کو بڑھانے کے حوالے سے, رزق میں برکت بڑھانے کے حوالے سے کس طرح کا وظیفہ کر سکتے ہیں. رزق کے وظیفے سے پہلے ماہ ذی الحج کے حوالے سے ایک آخری بات جو سامعین کے سپرد کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آخری 3 دن ہیں گویا 4 دن جو بن جاتے ہیں, یعنی حج سے لے کر اور 13 ذی الحج تک, یعنی 9 سے لے کے 13 ذی الحج تک جو ہے وہ بآواز بلند تکبیرات پڑھنا جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے. حضور کے اپنے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوا کرتا تھا, حضور خود بھی عمل فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے, اور اصحاب کرام کے جو زندگیاں ہیں ان سے بھی ہمیں اس کا اتنا اہتمام ملتا ہے. میں نے اس لیے اس پر خاص طور پہ بات کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یعنی اس حوالے سے لوگ تکلف کا اہتمام کرتے ہیں اور شرمندگی سی محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان ایام میں بآواز بلند جو ہے نا وہ تکبیرات کیسی پڑھی جائیں. صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ ان 3 دنوں میں ان کے بارے میں کسی نے لکھا کہ ہم نے ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں ان کو کبھی ایک وقت میں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بغیر تکبیر بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے ہمیں ملے ہوں. یعنی ہر وقت جب وہ گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے, حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی تکبیرات کہا جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حج کے ایام میں پہلے آ کے خیمہ لگا لیتے بستی کے اندر, اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس بستی کے اندر آپ اتنی بلند آواز میں تکبیر کہتے کہ جو مسجد ہے حج والی مسجد اس میں بھی آواز پہنچتی, وہاں لوگ تکبیر کہنا شروع کرتے اور اس آواز سے پوری بستی گویا وہ پوری کی پوری بستی تکبیرات کہنا شروع کر دیتی. تو ہمیں ان 3 دنوں میں تکبیرات کہنی چاہیے. رزق میں برکت کے حوالے سے بہت سادہ سی بات ہے, باوضو رہیں اور یا وہاب یا کریم, یا وہاب یا کریم اور یا وہاب یا رزاق, یہ دونوں جو ہیں ان کو روزانہ ایک تسبیح صبح اور شام جو ہے ان کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ, تو یہ رزق کے اندر بڑھنے کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں. پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور لوگوں کے ناپسندیدہ رویوں پر آپ کا جو جذب کرنا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی آپ کے رزق کے اندر برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ اور پھر قرآن حکیم کے وعدے کے مطابق جب کوئی شخص
توبہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے خزانوں سے رزق کا اہتمام کرتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتے. تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے, والدین کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے, حرمت اور قربت کے رشتوں کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو خود بخود فراوانی سے آپ کی طرف سے رزق جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. اللہ, کیا بات ہے. ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. ماہ ذی الحج کے حوالے سے, اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.